अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरत हूद से हम शुरू कर रहे हैं। इसकी स्टार्टिंग जो है वो तो पारा नंबर 11 में होती है, बिल्कुल चंद आयात हैं। लेकिन उसके बाद फिर जो है वो हम पारा 12 ही इसको कंसिडर करेंगे इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु थुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर अला तअबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर। सूरत हूद स्टार्ट होती है और इसके बारे में जो हदीस हमें मिलती है वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुबारक सर में बाल थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि चंद एक बाल जो हैं वो सफ़ेद हो रहे हैं। तो अब हज़रत अबू बकर ने की रिवायत है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े हो गए हैं। तो आपने फरमाया शय्यबतनी हूद व अखवातुहा, कि मुझे हूद और उसकी बहनों ने बूढ़ा कर दिया। यानी इसमें जो सिस्टर सूरज हैं, जो हूद, मुरसलात, अम्मा यतसाअलून, इज़्ज़ा शम्सु कुव्विरत, ये तमाम वो सूरतें हैं कि जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने गुज़िश्ता कौमों के वाक़यात, उनका बाग़ियाना रवैया, कैसे उन्होंने अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ किया था और किस तरह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनके ऊपर नाराज़ हुआ, ये सारी जो बातें हैं, अज़ाब की आयात हैं, ये जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन उस सख्ती की वजह से जो है वो अ, ये बात फरमा रहे हैं कि इतनी शदीद आयात ने जो है वो, इतनी शदीद सूरतें जो है ये आई हैं, इन्होंने जो है वो मुझे पूरा कर दिया है। तो अब इसके सामने अगर आप देखें, आगे से जितनी भी अब आयात आएंगी उसमें अ, अजाब का तस्करा है, उसके अंदर कौमों के डिनायल का तस्करा है। और कई लोग ये कहते हैं कि क्यों इतनी बुरी तरह से कौमों को हलाक किया गया। तो उसका जो है वो आंसर भी आपको इसी सूरत के अंदर मिलेगा, और इसके साथ साथ जो और मज़ीद सूरतें हैं ऐसी, उनके अंदर आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बार बार रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, ये एक ऐसी किताब है जिसकी आयतें ठोस और मुहक्कम बनाई गई हैं। फिर इनकी तफसील इस तरफ से बयान कर दी गई जो साहिब हिकमत हर चीज़ की खबर रखने वाला है। यानी ये आयात सॉलिड हैं, इनके पीछे कोई टेढ़ नहीं है, कोई शक व शुबा नहीं है, और ये एक हिकमत वाला रब है जिसके पास विजडम है, उसकी तरफ से ये आयत आई है। मीनिंग कि जो भी अजाब की भी कोई अगर खबरें बताई जा रही हैं या जो कुछ भी हुआ एक्चुअली हिस्ट्री के अंदर, वो भी क्या था, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का उसके पीछे विजडम था और हिकमत थी, और उसके पीछे एक खास रीजन था जिसकी वजह से वो हुआ। वो ऐसे ही बेकार में नहीं हो गया, ठीक है, या कोई ऐसा वो नहीं था कि कोई नेचुरल डिजास्टर हो या कुछ हो, उसके पीछे एक पूरा रीजन था, एक प्लानिंग थी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की। और वो क्या है, वो बताई जा रही है, अला ताबुदू इल्लल्लाह, कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, बेशक इसमें इसकी तरफ से तुम्हारे डराने और खुशखबरी देने वाला हूँ। यानी इसी की तरफ से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से, यानी उस हिकमत वाले रब की तरफ से आए हैं जिनका काम वार्निंग देना है और गुड न्यूज़, ग्लैड टाइडिंग्स देना है। तो वार्निंग जो है वो शदीद तरीन अल्फाज में दी जाएगी तो इंसान जागेगा और कोई अमल करेगा ना। और ये कि तुम अपने रब से मगफिरत तलब करो, फिर इसकी जनाब में तौबा करो, वो तुम्हें एक महदूद वक्त यानी मौत तक उम्दा ऐशो आराम का फ़ायदा देगा, उठाने का टाइम देगा, वक्त देगा, और हर ज़्यादा काम करने वाले को इसका अजर और सवाब देगा। तुम्हें अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इससे एक और चीज़ भी पता चली कि अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक हम करते रहेंगे, अमल करते रहेंगे, तो अल्लाह ताला वही जो हमें वक्त मिला है उसमें कठिन टाइम से ज़्यादा जो है वो आसान ज़िंदगी, ऐशो आराम का फ़ायदा जो है वो दे देता है फिर, ठीक है। आगा रहिए, वो लोग अपने सीनों को मोड़ लेते हैं ताकि इससे अपने दिल में पोशीदा कुफ्र और इनाद को छुपाएं। आगे रहिए, जिस वक्त वो कपड़े ओढ़ लेते हैं उस वक्त भी वो इनकी तमाम बातें जानता है जिन्हें वो छुपाते हैं और जाहिर करते हैं। बेशक वो सीना में पोशीदा बातों को भी जानता है, यानी छुपी हुई बातों को जानता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा,
اور زمین پر جو جانور بھی پایا جاتا ہے اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ وہ ہر ایک کے بنیادی یعنی عارضی اور اخروی یعنی دائمی ٹھکانوں کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کچھ عرض کے لیے عرصے کے لیے مستقر کیا ہے، اس کا مستقر رہا، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا، ٹھکانہ مستودعہا، اور کہاں اس کو سونپا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ایک تو یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ وہ دنیا میں اس کا مکان کہاں ہوگا، اور پھر یہ کہ قبر کہاں، اس قبر بنے گی اس کی، کدھر اس کو موت آئے گی، اور پھر یہ کہ جب اس کو اٹھایا جائے گا دوبارہ تو اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اس کو اس کا آخری ایونچول جو گھر ہے وہ کہاں ہوگا۔ ہر بات ایک کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور اسی نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ تم لوگ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہیں گے کہ یہ قرآن تو کھلا جادو ہے۔ اور اگر ہم کچھ گئے دنوں کے لیے عذاب کو ان سے ٹال دیتے تو کہنے لگتے کہ اسے کس چیز نے روکا رکھا ہے۔ آگاہ رہیے جب وہ عذاب ان پر ٹوٹ پڑے گا تو اسے ان سے نہیں روکا جا سکتا، یعنی عذاب ان سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دفعہ اگر ٹوٹ پڑے، ایک دفعہ وہ مہلت ختم ہو جائے، جو ٹائم ملا ہوا تھا وہ اینڈ ہو جائے۔ جیسے ایگزام انسان دے رہا ہوتا ہے، جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو چاہے انسان نے لکھا ہو یا نہیں لکھا ہو، پھر وہ اس کے اوپر ہے کہ صبح اگر شروع سے وہ ٹائم ضائع کر رہا تھا اور ایگزام میں لکھ نہیں رہا تھا اور ٹائم ختم ہو گیا اور اس سے پیپر چھین لیا گیا تو اب تو اسی کا قصور ہوا نا۔ تو اب جب ان کے پاس ایک مہلت دی ہوئی تھی، ان کو وقت ملا ہوا تھا کہ تم نے یہ اتنے سال تمہارے پاس ہیں، تم نے کام کرنا ہے، اور انہوں نے نہیں کیا اور ان سے پیپر چھین لیا گیا، ان کے اوپر عذاب کا وقت آ گیا، تو پھر وہ جو بھی کریں وہ روکا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ کیا ہوگا، عذاب انہیں گھیر لے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر اسے اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ ناامید ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم تنگی رزق کے بعد جو اسے لاحق ہوتی ہے اس کو رزق اور آسائش دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ اب میری تکلیف کا زمانہ ختم ہوا، یعنی اب تو مجھے کوئی بھی تکلیف نہیں آئے گی۔ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تو وہ کیا ہو جاتا ہے کہ اترانے والا بن جاتا ہے اور اپنی ہی تعریف کرنے والا، فخر والا کرنے والا بن جاتا ہے، یعنی بڑا تکبر کرتا ہے کہ جی یہ تو میں نے اپنی سمارٹنس، اپنی عقل اور اپنی اتنی زبردست انویسٹمنٹس کی وجہ سے میرا اچھا بزنس بوم کر رہا ہے، تو یہ میری عقل کیا وجہ سے ہو رہا ہے، تو وہ سارا اپنے آپ کو کریڈٹ دینا شروع ہو جاتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، سوائے ان کے جنہوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت زیادہ اجر بھی ہے، یعنی بہت زیادہ ان کو اس کا ریوارڈ ملے گا جو انہوں نے صبر کیا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ صبر جو ہے وہ آزمائش کے اوپر بھی ہوتا ہے جب انسان صبر کرتا ہے، اور جب اچھے حالات آ جاتے ہیں تو بھی صبر ہوتا ہے کہ انسان حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے، شیخی خورا نہ بن جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی جب مثلاً یہ کہ تنگی کے حالات ہوتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، یا پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور اس کے بعد تنگی کے حالات ہوتے ہیں، دونوں حالات میں انسان کو جو ہے وہ ناشکری پر اترنا نہیں چاہیے، شکر گزاری اور ایک ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ ہی رکھنا چاہیے، تو پھر وہ صحیح راستے پہ رہے گا۔ بس اے نبی آپ پر وہی نازل ہوتی ہے کہ بعض حصہ شاید آپ اس کا چھوڑ دیں، اور اس سے شاید آپ تنگ دل ہو رہے ہیں ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتار دیا جاتا، یا اس کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا۔ آپ تو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دل کی بات اللہ تعالیٰ نے باہر نکال کے رکھ دی کہ شاید اس کا کچھ، کیونکہ جب اتنی سخت عذاب کی باتیں آتی تھیں اور یہ کہا جاتا تھا کہ قریش جو بھی یہی حرکتیں کر رہے ہیں، اور آپ سوچئے قریش کی مکہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کا قبیلہ ہے، تو اس زمانے میں تو کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اپنے قبیلے کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا۔ اور پھر آپ سوچئے تھوڑی سی دیر کے لیے، یہ جب صورت اتری ہوگی تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ہاتھ کٹ گئے ابو لہب کے، شدید ترین ہاتھ کٹ جانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چچا ہے ابو لہب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو ریسائٹ کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اس صورت کی اور اس آیت کی، تو لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنے چچا کے بارے میں یہ بات فرما رہے ہیں، اور لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز کہہ رہے ہیں، ان کو یہ تو نہیں تھا یقین نا کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشکل ہو جاتی تھی وہی کو اسی طرح سے کہ وہ آگے پہنچائیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ دل میں وہ تنگی بھی محسوس کر رہے ہوتے تھے، پریشان بھی ہوتے تھے کہ میں کیسے جا کے یہ بات لوگوں سے کہوں. اسی لیے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بتا دی. کیا کفار کہتے ہیں کہ محمد نے اس قرآن کو گھڑ لیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم اس جیسی 10 گھڑی ہوئی صورتیں لا کر دکھا دو، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جسے بلا سکتے ہو بلا لو. پس اے مومنو، اگر وہ لوگ تمہارا مطالبہ پورا نہ کر سکیں تو کیا کرو؟ تو ان سے کہہ دو کہ اب تو یقین کر لو کہ یہ قرآن اللہ کا علم لے کر اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اب اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ ہمارا کیا جواب ہونا چاہیے؟ جی ہاں، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، بالکل ہم مسلمان ہیں. من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی خوش رنگیاں، اس کی زینت چاہتا ہے، تو ہم دنیا میں اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت میں آگ کے عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا، اور جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا ضائع ہو جائے گا، اور جو کچھ وہاں کرتے رہے تھے ایمان کے بغیر وہ بیکار ہی رہے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر خوب ترقیاں کر رہے ہیں، خوب کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کا پھل دنیا میں ان کو دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا میں ان کو سارا اجر مل جاتا ہے جو بھی انہوں نے کام کیے، چاہے اگر نیکی کے بھی کام کیے. تو اگر انہوں نے، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا لیکن انہوں نے اللہ کے بندوں کی مدد کی ہے یا چیریٹی میں کوئی دیا ہے، تو ان کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ مزید مال دے دیں گے، یا مزید ان کو دنیا میں بھلائیاں دے دیں گے، لیکن پھر آخرت میں ان کا حصہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے. اور پھر دنیا کی جو عیش و عشرت کے لیے جو محنت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس محنت کا بھی اس کو اجر دیتا ہے، پھر اس کو اس کا بزنس بوم کرتا ہے، یا اس کی جو نوکری ہے اس میں وہ فلرش کرتا ہے. تو اس چیز کے اوپر اس نے محنت کی. لیکن اب دیکھیں، اگر دنیا میں انسان اچھی نوکری کے لیے محنت کر رہا ہے اور اس کا پرپس جو ہے وہ حلال رزق کمانا اور اپنی فیملی کو حلال رزق دینا، اور پھر اس میں سے صدقہ خیرات، تو پھر وہ انسان کو دنیا بھی اس کی بڑھا دیتا ہے اور آخرت کی بھی بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے. کیا جس شخص کو اس کے رب کی جانب سے قرآن جیسی کھلی نشانی ملی ہو، اور اس کے بعد اس کی جانب سے ایک گواہ بھی آیا ہو یعنی جبریل، اور اس کے قبل موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہو، تو کیا ایسا آدمی گمراہ ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور قوموں اور جماعتوں میں سے جو بھی اس قرآن کا انکار کرے گا اسے جہنم کا وعدہ ہے. تو آپ قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑیں، وہ یقیناً آپ کے رب کی برحق کتاب ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے؟ ایسے لوگ میدان محشر میں اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور گواہان کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا تھا. آگاہ رہیے کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. جو لوگ لوگوں کو اللہ کی سیدھی راہ سے روک دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ٹیڑھی رہے، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے، اور اللہ کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ کفر اور حسد کی وجہ سے وہ حق بات سننے کی تاب ہی نہیں لا سکتے تھے، اور نہ سیدھی راہ دیکھ سکتے تھے، یعنی وہ صحیح راستے کو تلاش ہی نہیں کر سکتے. وہ دیکھتے ہی نہیں، بصیرت ان کے اندر نہیں ہے، آگاہی ان کے اندر نہیں ہے، ریفلیکٹ نہیں کرتے. یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین خسروا انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں اور نقصان میں ڈالا، اور ان کی تمام افطرا پردازیاں ان کے کام نہ آئیں. ضرور یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اپنے رب کے حضور خشوع خضوع اختیار کیا، وہی لوگ جنت والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. کافر اور مسلم دونوں جماعتوں کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والے کی ہے. کیا دونوں ایک دوسرے جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا تم لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس رسول بنا کر بھیجا. انہوں نے ان سے کہا، میں تو تمہیں اللہ کے عذاب سے کھل کر ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک انسان دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی ہم میں سے صرف گھٹیا لوگوں نے کی، یعنی بالکل غریب اور ایسے لوگ جن کی کوئی ویلیو معاشرے میں نہیں ہے، جو ہلکی سمجھ بوجھ والے ہیں. یعنی یہ جو دنیا میں متکبر سردار ہوتے ہیں، ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے، لیڈرز ہوتے ہیں، یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے عوام الناس ہیں وہ تو بے وقوف ہیں، بالکل اسٹوپڈ لوگ ہیں، ان کو جس طرح ہانکنا چاہے، جو مرضی اس کے ساتھ کرنا چاہے کر دیں.
ان کی تو نہ بات کی کوئی ویلیو ہے نہ کچھ ہے، تو یہ اپنے آپ کو چونکہ بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ہر دور میں سب سے پہلے جو مخالفت کی تھی کسی بھی نبی کی، وہ سرداروں نے کی تھی، ٹھیک ہے، کافر سرداروں نے، جو لیڈرز تھے، جو ایلیٹ طبقہ تھا، اور یہ اس چیز کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ تمہارے تو جو فالوورز ہیں زیادہ تر وہ گھٹیا لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، عوام ہیں تمہارے پیچھے، اور ہم اپنے اوپر تمہارے لیے کوئی برتری نہیں پاتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک صاف اور روشن راہ پر قائم ہوں، اور اس نے مجھے اپنے جناب خاص سے نبوت رحمت عطا فرمائی ہے، لیکن وہ راہ تم سے چھپا دی گئی، تو کیا میں تمہارے نہ چاہنے کے باوجود تمہیں اس کا پابند بنا سکتا ہوں؟ یعنی اگر تم اس کے اوپر چلنا ہی نہیں چاہ رہے، اس پر عمل ہی نہیں کرنا چاہ رہے، تو زبردستی تو میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا نا۔ اور میری قوم کے لوگوں، میں تم سے دعوت و تبلیغ کے عوض مال اور دولت نہیں مانگتا۔ یہ ہوتی ہے نشانی ایک نبی کی، کہ وہ کبھی بھی دنیاوی ریزنز کے تحت اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے تبلیغ نہیں کرتے۔ میرا اجر و ثواب تو صرف اللہ دے گا، اور میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہیں بھگا سکتا، اس لیے کہ وہ یقیناً اپنے رب سے ملیں گے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نہایت ہی نادان ہو۔ اور میری قوم کے لوگوں، اگر میں نے انہیں اپنی مجلسوں سے بھگا دیا تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ اب ایک طرح سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتانا مقصود ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آ کے قریش مکہ یہی اعتراض کرتے تھے کہ تمہارے پاس یہ غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو ہٹا دو تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور قریش مکہ کو بھی بتانا مقصود ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگوں نے ایسے اعتراض کیے تھے، لیکن ان کے نبی نے کبھی بھی غریب لوگوں کو اور مسکین لوگوں کو اپنے پاس سے نہیں ہٹایا، کیونکہ اللہ کے نزدیک ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ جنہیں تمہاری نظریں حقیر جانتی ہیں انہیں اللہ کوئی خیر عطا نہیں کرے گا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں گا تو یقیناً ظالموں سے ہو جاؤں گا، یعنی اگر میں نے اس طرح کی بات کی جو خلاف حقیقت ہے تو پھر میں ہی خود ہی ظالم بن جاؤں گا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تم ہم سے جھگڑتے رہے ہو اور بہت زیادہ جھگڑتے رہے ہو، تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو اب اسے لے ہی آؤ۔ نوح نے کہا، عذاب تو صرف اللہ لائے گا، اگر چاہے گا تو تم اس کو عاجز نہیں بنا سکتے۔ اللہ اپنی مرضی سے وقت لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ کسی کوئی آ کے کہنا شروع ہو جائے لے آؤ عذاب تو وہ لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وقت رکھا ہوا ہے، اور اگر میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں تو میری نصیحت تمہیں کام نہیں آئے گی، اور اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کیا کفار کہتے ہیں کہ محمد نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا؟ آپ کہیے، اگر میں نے اس قرآن کو گھڑا ہے تو اپنے جرم کا میں ذمہ دار ہوں، اور میں تمہارے جرائم سے بری ہوں، اور نوح کو میری طرف سے وہی بھیجی گئی ہے۔ اب آپ کی قوم کا کوئی آدمی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں، تو آپ ان کے کاموں پر افسوس نہ کریں، ان کے کرتوتوں پر، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں حرکتیں، اس کے اوپر آپ افسوس نہ کریں۔ اور آپ ہماری نگرانی میں وحی کے مطابق کشتی بنائیں، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور ظالموں کی نجات کے سلسلے میں مجھ سے بات نہ کریں، یعنی مجھ سے کلام نہ کریں، مجھے مخاطب نہ کرنا، اور بلا شبہ وہ ڈبو دیے جائیں گے۔ اب نوٹ کر لیں یہاں پر یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے ان سے کہی ہے نا کہ کشتی بنانے کا حکم دیا، اور اس کی پوری انسٹرکشنز وہی میں بتائیں، اور ساتھ ساتھ ایک ایکسٹرا یہ بھی بات کر دی۔ اس کے بارے میں آگے پھر جو ہے وہ ریزننگ آئے گی کہ کیوں یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ نوح کشتی بناتے تھے، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح نے کہا، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم یقیناً تمہارا مذاق اڑائیں گے، جیسا کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ تم عنقریب ہی جان لو گے کہ کس پر ایسا عذاب ہوگا جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور کس پر ایک دائمی عذاب مسلط ہو جائے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا کہ آپ کشتی میں ہر جانور کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ ڈال دیجئے، لے جائیے ساتھ میں نا، آپ سوار کر لیجئے، اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے جن کو ڈبو دیا جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور مومنوں کو سوار کر لیجئے، اور بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی،
اور اتنی لمبی مدت تک وہ اپنی قوم کو بتاتے رہے، لیکن چند ایک گنے چنے لوگ تھے جو ایمان لے کے آئے تھے۔ اس لیے وہ جو کشتی بنائی تھی نا، وہ ایک ہیوج کشتی تھی، اور اس کے اندر مختلف لیولز تھے، اور اس میں ہر جانور، جس میں سانپ اور آ، چوپائے اور ہر قسم کے ریپٹائلز اور بڑے جانور، ہاتھی، گھوڑے، زیبراز، جرافس، آپ جو سوچیں، پرندے، ہر قسم کا جو جانور تھا وہ وہاں جوڑوں کی صورت میں موجود تھا، اور اسی جانور سے پھر آگے جو ہے وہ افزائش نسل ہونی تھی اور دنیا کو آباد کیا جانا تھا۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربی لغفور رحیم۔ اور نوح نے کہا کہ تم لوگ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور رکنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی الموج کالجبال، اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں کی مانند موجوں میں چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کشتی سے الگ کھڑا تھا۔ اب دیکھیے، جیسے ہی تنور ابل پڑا، نیچے سے پانی نکلنے لگا، اوپر سے بارش آنے لگی، تو جو لہریں ہیں وہ بننا شروع ہو گئیں۔ اب دیکھیے، جس جگہ پہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، وہاں دور دور تک نہ کوئی سمندر تھا نہ دریا تھا، اسی وجہ سے وہ مذاق اڑاتے تھے سردار ان کا کہ یہ تم کیا بنا رہے ہو نا، تم کشتی بنا رہے ہو تو تم کیا کوئی یہاں کون سا دریا ہے یا سمندر ہے؟ تو اب جب یہ طوفان آنا شروع ہوا اور پانی اوپر ہونا شروع ہوا، ایک کوہرام سا مچ رہا تھا، لوگ جو ہے وہ پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے، تو یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پہاڑ بھی اس پانی کے نیچے ڈوب جائیں گے نا۔ تو اب ان کا جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، ایک بیٹا، جس کی جو زیادہ انکلینیشن تھی، دوستیاں تھیں، وہ کفار کے ساتھ تھیں، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، اس کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ کیا ایمان والے، کیونکہ آپ یہ نوٹ کریں کہ جو ایلیٹ طبقہ تھا، جو بڑے بڑے سردار تھے، جو انفلوئنشل لوگ تھے، وہ سارے کافر تھے، اور عموماً لوگوں کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ غریب اور ایسے جو کمزور لوگ ہیں ان کی کمپنی سے زیادہ جو ہے وہ اس طرح کی جو کمپنی ہے، جو رچ ہیں، انفلوئنشل ہیں، پاورفل ہیں، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے۔ سوائے وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے لوگوں کا شمار جو ہے، مطلب وہ چناؤ جو ہے وہ ایمان کی بیسس پر کرتے ہیں، اررسپیکٹو کہ وہ دنیاوی طور پر کیا کس لیول کے اوپر ہے۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اٹریکٹ ہوتا تھا ان لوگوں سے جو ایلیٹ تھے، اور انہی میں جا کے وہ زیادہ وہ کرتا تھا، اور ان کی طرف انکلائنڈ تھا، اور اسی وجہ سے وہ کشتی میں بھی سوار نہیں ہوا کہ میں کیوں جاؤں ان کے ساتھ، اور وہ پہاڑ پر پناہ لے کر کھڑا ہو گیا۔ تو وہ کیا کہنے لگا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، جو کشتی سے، یعنی وہ بیٹا جو تھا اس کو آواز دی، کشتی سے الگ کھڑا تھا، اور کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہ جاؤ، کیونکہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ اس کشتی کے علاوہ جو کوئی بھی ہوگا، جو کشتی پہ سوار نہیں ہوگا، وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور وہ زندہ نہیں بچے گا۔ ٹھیک ہے، ہر مخلوق، ہر مخلوق ختم ہو جائے گی سوائے ان کے جو کشتی پر سوار ہوگی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے نا۔ تو وہ ان کو معلوم تھی یہ بات، تو وہ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ٹھیک ہے، کافروں کے ساتھ نہ رہ جاؤ۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس ذات پاک کے جو رحم کرنے والا ہے، اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی۔ پس وہ ان لوگوں میں جا ملا جنہیں ڈبو دیا گیا، اور کہا گیا، اے زمین تو اپنا پانی پی جا، اور اے آسمان تو بارش برسانا بند کر دے۔ اور پانی خشک ہو گیا اور اللہ کا حکم پورا ہو چکا، اور کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی۔ کہ جودی پہاڑ جو ہے وہ ٹرکی کے قریب ایک پہاڑ ہے، اور اس کشتی کے جو ریمینز ہیں وہ ابھی بھی وہاں پر پہاڑ پر پائے جاتے ہیں۔ وہ لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بنائی گئی تھی، اس کے وہ پلانکس وغیرہ سارے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سیو کر دیے ہوئے ہیں۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ اور اب آپ یہ دیکھیں، ایک باپ کا دل،
کیسے تڑپتا ہے نا اپنے بیٹے کی طرف، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ پر حق ہوتا ہے، اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ تو اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا پیچھے جو بات کہی کی تھی، جب کشتی اللہ تعالیٰ بنانے کا طریقہ بتا رہے تھے، تو ساتھ میں اللہ نے ایک بات کہی تھی کہ میں کس کو بچاؤں گا، ایک ایکسٹرا بات بتائی گئی تھی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ تو یاد ہے کہ آپ اپنے اہل کو جو ہے، اپنی فیملی کو سوار کر لیجئے، لیکن وہ جو پورشن تھا بات کا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جی کفار کو جو ہے وہ یہاں پر نہیں، یا جو ظالم لوگ ہیں ان کو یہاں پر نہیں سوار کیا جائے گا، وہ ختم ہو جائیں گے، تو وہ انہوں نے یہاں پر اس کو کوٹ نہیں کیا، اور کیا کہا کہ وہ تو میرے اہل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ تو سچا ہے، تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ نے کہا اے نوح، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو اس کے عمل انہو عمل غیر صالح، اس کے تو عمل نیک نہیں ہے، نیک کام نہیں کرنے والا وہ۔ اب یہاں تھوڑی سی دیر کو سوچیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کفر بھی نہ کر رہا ہو، لیکن چونکہ اس کا میلان نیکی کی طرف نہیں ہے، اس کا میلان کفار کی طرف ہے، اس لیے فلا تسألنی ما لیس لک بھی علم، پس آپ ایسا سوال نہ کیجئے جس کا آپ کو کوئی علم نہ ہو۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ ان تکون من الجاہلین، نادانوں میں سے، جاہل لوگوں میں سے نہ ہو جائیے۔ کتنی سخت بات ہے، سوچیں ذرا، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی خاطر تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن ان کے بس میں اپنے بیٹے کو بچانا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے انسان کی حقیقت، یہ ہے ہماری اصلیت، کہ ہم کسی کو بچا نہیں پائیں گے اگر وہ اللہ کا کہنا ماننے والا نہ ہوا، اللہ کا حکم کے اوپر چلنے والا نہ ہوا۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، میں تیرے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے کوئی ایسا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پہ رحم نہ کیا، تو میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور کہا گیا اے نوح، اب آپ ہماری جانب سے سلامتی کے ساتھ کشتی سے نیچے اتر آئیے، اور آپ پر اور آپ کے ساتھ جو مومنین ہیں ان میں سے کچھ کی نسل سے پیدا ہونے والی جماعتوں پر ہماری برکتیں نازل ہوں گی، اور کچھ قوموں کو ہم دنیا میں آرام اور آسائشیں دیں گے، پھر آخرت میں ہمارا دردناک عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کو بذریعہ وحی بتاتے رہتے ہیں، اور آپ کو آپ کی قوم اس سے پہلے ان خبروں کو نہیں جانتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کفار مکہ یا قریش کوئی بھی یہ ساری باتیں نہیں جانتے تھے۔ ہاں، جوز اور کرسچنز جانتے تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے تھے، آپ کی قوم، وہ نہیں جانتے تھے۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم نے آپ کو بذریعہ وحی بتایا، اور آپ اور آپ کی قوم اس سے پہلے ان خبروں کو نہیں جانتی تھی، بس آپ دعوت اللہ کی راہ میں صبر سے کام لیجئے۔ حضرت نوح کا قصہ بتا کے بتایا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، آخرکار اچھا انجام تو متقیوں کے لیے ہوگا۔ ان العاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تو متقین کے لیے ہے۔ لیکن ہمارے لیے اس میں لیسن کیا ہے؟ فصبر، صبر کرنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے کام کے اوپر، تھوڑ دلی کا وہ نہیں کرنا، مظاہرہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ تو عاد جو ہے ایک قوم کہ جن میں سے ہود علیہ السلام ان کے اوپر نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجے گئے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم لوگ اللہ پر افطرا پردازیاں کرتے ہو، یعنی صرف تم اللہ پر جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ باندھتے ہو، جھوٹی باتیں کرتے ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے دعوت تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری اس طرح مدد کرو، یا یہ مجھے یہ دو یا یہ دو، میرا اجر تو اور ثواب تو اللہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ تو یہ جو صورت ہے جس کا نام ہود ہے، وہ اب ان نبی کے اوپر یہ نام رکھا گیا ہے، حضرت ہود علیہ السلام، اور انہی کا اب جو ہے یہ واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، وہ تمہارے لیے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہیں مزید قوت دے گا، اور اللہ کی نگاہ میں مجرم بن کر اس کے دین سے روگردانی نہ کرو۔ تو اگر کوئی قوم جو ہے
وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے معافی مانگتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، تو پوری جو قوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو زرخیز زمین کے اندر مزید زرخیزی عطا کرتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، وہاں پر جو بھی کمیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اکانومی بوم کرنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس قوم کو بھی بہت ترقی ملتی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے، گڑ گڑائے اور سیدھے راستے پر آ جائے۔ انہوں نے کہا اے ہود، تم نے ہمارے سامنے کھلی نشانی نہیں پیش کی ہے، اور ہم اپنے معبودوں کو صرف تمہاری بات میں آ کر نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی وہ کیا کہنے لگے کہ تم نے ہمارے سامنے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، اور تمہاری بات ایسی نہیں ہے کہ صرف تمہاری بات مانتے ہوئے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، ہم تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے تمہیں کسی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم لوگ بھی گواہ رہو کہ میں تمہارے شرکا سے قطعاً بری ہوں، یعنی میرا اب ان سے کوئی تعلق نہیں، جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تو تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں نے اس اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اللہ نے نہ پکڑ رکھی ہو۔ یعنی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ سے پکڑا ہوا ہے کہ آخذ بناصیتہا، جو ماتھے کے سامنے والے بال ہوتے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایسی جگہ سے پکڑا ہوا ہے کہ انسان کا پورا کنٹرول، ایک مخلوق کا پورا کنٹرول اس کے خالق کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ تو چونکہ وہ سیدھے راستے، سیدھا ہی راستہ ہر ایک کو دکھاتا ہے، اسی کی ہدایت صحیح ہدایت ہے۔ بس اگر تم اس دین سے روگردانی کرتے ہو تو جان لو کہ میں جو پیغام دے کر تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں نے تم کو پہنچا دیا ہے، یعنی میں نے تمہیں تبلیغ کر دی، سارا میسج میں نے تمہیں فارورڈ کر دیا ہے، اور میرا رب تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے مومن ساتھیوں کو نجات دے دی، اور ہم نے انہیں ایک بہت ہی سخت عذاب سے نجات دی۔ اور یہ قوم عاد کے لوگ تھے، انہوں نے اپنی رب کی آیتوں کا انکار کیا۔ تِلْکَ عَادٌ جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش نافرمان کے حکم کی اتباع کی، یعنی ہر ایک جو سرکش آدمی ہوتا تھا، نافرمان آدمی ہوتا تھا، اس کی بات وہ ماننا شروع ہو جاتے تھے، اس کی بات کے اوپر وہ چلنا شروع ہو جاتے تھے اور اس کا کہنا ماننا شروع ہو جاتے تھے۔ تو یہ بھی ایک بڑی خطرناک بات ہے کہ وہ جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ ہر خراب بندے کے جو ہے وہ حکم کی اوپر چلنا شروع ہو جاتے تھے اور بات ماننا شروع ہو جاتے تھے۔ خاص طور پر یہ بات اس لیے بھی بتائی جا رہی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اتنی بہترین طریقے سے تبلیغ کی، اتنی بہترین طریقے سے ان کو یہ بات بتائی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، یعنی ان کے بعد آنے والے انبیاء نے ان پر لعنت بھیجی، اور آخرت کے دن بھی ان پر لعنت بھیجی جائے گی۔ آگاہ رہیے کہ قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کر دیا تھا، آگاہ رہیے کہ ہود کی قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری لکھ دی گئی، اور ہم نے صالح کو ان کے بھائی سمود کے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، تو تم اس سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعا قبول کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے ہم لوگ تم سے اچھی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے، کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ اور ہم بے شک اس بات کی صداقت میں بہت بڑے شک میں مبتلا ہیں جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اگر میں اپنے رب کی جناب سے ایک صاف اور روشن راہ پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب خاص سے نبوت جیسی رحمت عطا کی ہے، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اس کی گرفت سے بچنے کے لیے میری کون مدد کرے گا؟ تم لوگ سوائے خسارے کے مجھے کچھ بھی نہیں دو گے، یعنی تم لوگ وہ لوگ ہو جو سوائے نقصان کے مجھے کوئی اور جو ہے وہ، مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوگا تمہاری اس بات کا، کیونکہ تم سوائے
مصیبت میں ڈالنے کہ مجھے اور کوئی چیز نہیں کرو گے، تمہاری اس بات سے میرے اوپر سوائے مصیبت کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ تو خاص طور پر دیکھیں یہ بات اس لیے بھی بتائی گئی ہے کہ جب نبی اپنی قوم کو کوئی بھی پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں تو وہ بالکل اس بات سے کلیئر ہوتے ہیں کہ انہوں نے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام پہنچانے کے اور کوئی بات نہیں کرنی۔ یعنی قوم سے جب وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ آدھی بات ان کی بات مانی جائے، آدھی ان کی بات مانی جائے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار جو تھے قریش کے، وہ بڑا اس چیز پر وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لجانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی تم جو ہے وہ یہ کرو کہ ایک سال ہمارے یہ ان کی عبادت کر لو اور ایک سال جو ہے وہ ہم اس کی عبادت کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا تو وہ دے دیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ایز اٹ از رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی نیگوسیشنز ہیں، جو بھی باتیں ہیں، وہ چاہے چلتی رہیں گی، لیکن اب ہوگا وہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے کیا بتایا گیا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی خاص طور پر یہی کہا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ ہم نے صالح کو ان کے بھائی سمود کے پاس بھیجا۔ تو نیکسٹ جو قوم تھی وہ سمود کی تھی، اور ان کے پاس صالح علیہ السلام آئے تھے، جو عاد کے بعد ایک نئی قوم آئی تھی۔ جیسے بتا دیا گیا نا کہ اگر تم لوگوں نے بات نہیں مانی تو ایک نئی قوم آ جائے گی، تو اسی طرح عاد کی تو تباہ و برباد ہو گئی تھی، اور پھر ان کے کچھ عرصے کے بعد پھر سمود آئے۔ اب یہ جو لوگ تھے جن کے پاس صالح علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام نے ان سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، تو تم اس سے مغفرت طلب کرو اور پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعا قبول کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان چاہے اس کا کیسا بھی اس کے عادات رہے ہوں، اس کا طریقہ رہے ہو، لیکن جب وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پیچھے اس نے کتنے گناہ کیے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اب یہ میری طرف پلٹ آیا ہے، اس کے پرانے سب پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے ہم لوگ تم سے اچھی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے، کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ اور ہم بے شک اس بات کی صداقت میں بہت بڑے شک میں مبتلا ہیں جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں اپنے رب کی جناب سے ایک صاف اور روشن راہ پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب خاص سے نبوت جیسی رحمت عطا کی ہے، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اس کی گرفت سے بچنے کے لیے میری کون مدد کرے گا؟ تم لوگ سوائے خسارے کے مجھے کچھ بھی نہیں دو گے۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے بطور نشانی بھیجی گئی ہے، تم اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں جہاں سے چاہے گی کھائے گی، اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں ایک فوری عذاب پکڑ لے گا۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اسے ہلاک کر دیا۔ تب صالح نے کہا کہ تم لوگ 3 دن تک اپنے گھروں میں آرام کر لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بس جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح اور ان کے مومن ساتھیوں کو نجات دے دی اور اس دنیا کی ذلت سے بچا لیا۔ یعنی کہ جب قوموں کے اوپر عذاب آتا ہے تو بیسیکلی وہ ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں، اور پھر اگر صالح علیہ السلام اپنے مشن میں کامیاب نہ ہوتے تو بھی یہ ایک بہت بڑا لاس تھا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو کامیابی نصیب ہوئی، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیا۔ بے شک آپ کا رب ہی حقیقی قوت والا بڑا زبردست ہے۔ اور ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، اتنے بڑے بڑے پتھروں کے اندر تراش کے امن والے گھر بنانے والے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے پہاڑوں کے اندر گھر تھے جن کو کوئی زلزلہ بھی تباہ نہیں کر سکتا تھا، اور ان کے ساتھ کیا ہوا کہ صرف ایک چیخ، یہ حضرت ابراہیل علیہ السلام کی چیخ تھی، اور اس آواز کی وجہ سے ہر ایک، چنانچہ وہ سب اپنے گھروں میں اوندے منہ گر کر اس طرح ہلاک ہو گئے کہ گویا ان گھروں میں کبھی تھے ہی نہیں۔ آگاہ رہیے کہ قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کر دیا تھا، آگاہ رہیے کہ قوم سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی۔